नाज़रीन, प्रोग्राम मुकालमा में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। अल्लामा गुलाम रब्बानी अफ़गानी साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है। अल्लामा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी। अभी मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या जो फ़िरका परस्ती है, ये आम जो तबका होता है मुआशरे का, उसको किस तरह से मुतासर कर रही है? और अगर हम असर हाज़र की बात करें तो आज के दौर में फ़िरका परस्ती आम आदमी को किस तरह से मुतासर कर रही है? ये बहुत अहम सवाल है। ये जो फ़िरका परस्ती है, मुआशरे का कोई भी तबका, शायद ही कोई ऐसा तबका हो जो फ़िरका परस्ती की लानत से मुतासिर ना होता हो। सही। ये इसकी मिसाल एक कैंसर की है। जब ये मुआशरे को अपनी जकड़ में लेता है तो पूरे का पूरा वजूद उसके दर्द में और बुखार में मुब्तला होता है। और ये बहुत बड़ी अफसोसनाक बात है कि अगर इस कैंसर को पनपने का मौका दिया जाए तो सियासी लोग अपने सियासी मफादात के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। सही। माशियात वाले अपने माशी मफादात के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। सही। सोशल लाइफ में अपनी चौधराहट और अपनी अना का बुत पालने वाले उस मकसद के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। नतीजतन ये एक टूल बन जाता है ईवल थॉट्स वालों के लिए। वो लोग जो हैवानी जज्बात रखते हैं, वो लोग जो शैतानी फ़िक्र रखते हैं, और वो लोग जो मुआशरे में फ़कत नफ्स परस्ती और ख़ुद नुमाई और ख़ुद परस्ती के पैकर होते हैं, वो इसे बतौर टूल इस्तेमाल करते हैं। नतीजा ये होता है कि असल मसाइल की तरफ लोगों की तवज्जो नहीं होती। आपने देखा होगा, अगर आप तारीख़ पलट कर देखें, कि जब भी किसी सियासी निज़ाम में किसी ज़ालिम ने, किसी डिक्टेटर ने, किसी जाबिर ने अपने जबर और जुल्म को तूल देने की कोशिश की है, जहाँ वो दीगर हरबे अपने ज़ालिमाना और डिक्टेटरशिप को तूल देने के लिए इस्तेमाल करता है, वहाँ मज़हब को भी बतौर टूल इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। सही। बस वो उनका ये होता है कि बस एक एक टच देते चले जाएं, लोगों के अजहान से खेलते चले जाएं, लोगों के जज्बात से खेलते चले जाएं। ये एक बहुत बड़ा फितना है और इसका नुकसान आम आदमी को, गुलाम साहब, यहाँ मैं माशरे के हर फर्द को हुआ है। थोड़ी सी कथा कलामी की माज़रत चाहूँगा। जिस तरह आपने कहा ना कि बहुत सारे अफराद इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, आम मुसलमान जो है, इसका मतलब ये है कि वो मज़हब के हवाले से, दीन के हवाले से, इस्लाम के हवाले से बहुत ज़्यादा जज्बाती होता है, जिसका फ़ायदा ये अफराद उठाते हैं। दीन असल में है ही वालेहाना जज्बात के लगाव का नाम। सही। देखें ना, दीन का आप तसव्वुर क्या देते हैं? वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। बिल्कुल। वो जो अहले ईमान होते हैं, वो हर शय से टूट कर किससे मोहब्बत करते हैं? अल्लाह अल्लाह से। से। उसके बाद पैगम्बर अलैहिस्सलाम के बारे में तो मशहूर हदीस है, सही हदीस है, कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन बिल्कुल नासि ऐसे ही। अजमईन। कायनात की हर शय से जब तक मैं उसे प्यारा न हो जाऊं, वो मोमिन ही नहीं हो मोमिन सकता। नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो दीन क्या है? दीन वालेहाना जज्बात, ताल्लुक़ और वारफ्तगी में उस ताल्लुक़ का नाम है जो बंदा अपने रब से कायम करता है। राइट। जब उसमें एक वालेहानापन होता है, उसमें एक शिद्दत होती है, उसमें टूट कर चाहने की मोहब्बत होती है। हर रिश्ते से ज़्यादा ये रिश्ता मोहतरम और हर रिश्ते से ज़्यादा ये रिश्ता मुक़द्दम होता है। ऐसे ही तो इतने मोहतरम रिश्ते पर ज़र्ब लगाते हुए कोई बंदा बर्दाश्त नहीं करता। यही वो चीज़ है जिसे वो अपने मफाद के लिए कमज़ोरी बनाकर लोगों के जज्बात से खेलते हैं, लोगों की अक़ीदत से खेलते हैं, लोगों के उस वालेहाना ताल्लुक़ से खेलते हैं। और यही वो जगह है कि जहाँ पर अगर वो उसकी जान से खेलना चाहें तो जान से भी वो गुज़र जाता है, ऐसे ही। उसके माल से खेलना चाहें तो अपने माल से भी बंदा गुज़र जाता है। हर शय कुर्बान करने के लिए जिस जज्बे का उसके अंदर रब से ताल्लुक़ की वजह से कूट कूट कर भरा हुआ जज्बा है, उसे अगर मैनिपुलेट किया जाए, मिसयूज़ किया जाए, कोई उसको गलत इस्तेमाल करना चाहे, एक सादा आदमी, तेरे इलाही ये तेरे सादा बंदे जो इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ, वारफ्तगी के साथ अपने रब से जुड़े, उसके कलाम से जुड़े, उसके पैगंबर से जुड़े। इसलिए वक्त के बड़े बड़े डिक्टेटरों ने इन चीज़ों का फ़ायदा उठाकर लोगों के जज्बात से खेले। बड़े बड़े
مالی مفادات رکھنے والے اور معاشرے کے بڑے بڑے بتوں نے لوگوں کے ان جذبات سے کھیل کر اس کا استعمال کیا. صحیح. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر امت واحدہ ہو اور امت میں وحدت ہو تو پھر لوگوں کو درمیان میں تقسیم پیدا کر کے، ڈویژن پیدا کر کے ان کے جذبات سے کھیلنے کا موقع نہیں ملتا. میں نے اسی لیے جب ابتداً گفتگو کی جی. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے کی. سازشوں کے پہاڑ تھے، ایسا ہی ہے. لیکن چونکہ امت واحدہ تھی، ہر سازش ناکام تھی. ایسا ہی. خلافت راشدہ کا دور، ہر طرف سے سازشیں تھیں، ایسے ہی. لیکن چونکہ امت واحدہ تھی، اندرونی اور بیرونی ہر دشمن کی سازش ناکام ہوتی تھی. جب امت میں تفرقہ پیدا ہوا، انتشار پیدا ہوا، فرقہ پرستی کو فروغ ملا اور ایک دوسرے سے نفرت اور عداوت کے جذبات دین کے نام پر بھڑکائے گئے، نتیجتاً ایک کو دوسرے کے خلاف استعمال کرنا ان سازشی عناصر کے لیے آسان ہوا. تاریخ اس طرح کے تصادم سے بھری پڑی ہے. میں آپ کو ریسنٹلی ہسٹری بتاؤں کہ پاکستان میں یہ بات اب ویل اسٹیبلش ہے کہ 80,000 سے زیادہ لوگوں کی جانیں گئی اور ان میں جتنے شہید ہوئے وہ عام لوگ تھے. لیکن خودکش حملے کرنے والے وہ کون لوگ تھے؟ وہ اسی معاشرے کے لوگ تھے جن کے اذہان کو پراگندہ کیا گیا، جنہیں مذہب کے نام پہ استعمال کیا گیا. نتیجتاً قتل کرنے والا بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگائے اور جو بیچارہ اپنی ریڑھی پہ کھڑا اپنے بچوں کی روزی کماتا ہے وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگائے. یہ وہ بنیادی چیز ہے جو ہمیں اس معاشرے میں سمجھنی اور سمجھانی چاہیے کہ کس طرح اپنے مفادات والے بیرونی دشمن اور اندرونی دشمن، بیرونی اور اندرونی دشمن دونوں مل کر آپ کے اس جسد واحد کو لہو لہان کر رہے ہیں. اور کس طرح انہیں پتہ ہے کہ جس بندے کو کسی بھی لالچ کے ذریعے سے قربانی کے اس مقام پر نہیں لے جایا جا سکتا، اس کے دینی جذبات کے ساتھ کھیل کر آپ اسے اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اگر امت واحدہ ہو اور کمانڈ اور لیڈنگ ایک ہو تو اس طرح کے سازشی بیرونی ہو یا اندرونی، اس طرح انہیں ان کو غلط استعمال کرنے کا اور مذہب کو ایکسپلائٹ کرنے کا موقع نہیں ملتا. علامہ صاحب یہ جو آپ نے ابھی بات کی نا، دیکھیں کہ ایک عام مسلمان جو ہے وہ اس کی محبت دین کے ساتھ، رب تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ وہ بڑی والہانہ ہوتی ہے اور یہ ہونی بھی چاہیے کیونکہ ہمارا ایمان ہی اس کے بغیر مکمل نہیں ہے. لیکن ایک عام، ایک گاؤں کا آدمی، ایک دیہاتی، ایک ان پڑھ کہہ لیں یا ایک ایون پڑھا لکھا بھی ہو لیکن وہ دین کا اس کے پاس علم نہیں ہے، وہ دنیاوی علم اس کے پاس ہے، شعور تو ہے، وہ اس طرح کی فرقہ جو پرستانہ سوچ ہے، جو فرقہ واریت والی سوچ ہے، ہم ایک عام آدمی کو اس سے کیسے بچا سکتے ہیں اس سوچ سے؟ دیکھیں اس بارے میں ایک بڑی بنیادی بات کہتا ہوں. عموماً اس کو ایز اے ایکسکیوز استعمال کیا جاتا ہے. صحیح. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غلط روش ہے اور اسی روش سے فائدہ اٹھا کر بہت سارے لوگ اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دیتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں، آپ کو اپنی جسم کی نشو و نما کے لیے غذا کی ضرورت ہے. درست. اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں نے غلط غذا استعمال کی تو مجھے بیماریاں گھیر لیں گی. صحیح غذا استعمال کی تو میں صحت مند رہوں گا. اب چونکہ آپ اسے اپنی لائف کی نیسیسٹی سمجھتے ہیں، ایک بیسک سے بیسک آدمی کو بھی بنیادی حفظان صحت کے اصولوں کا پتہ ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. اسے معلوم ہوتا ہے. بے شک وہ بڑا نیوٹریشن نہ ہو، بے شک وہ بہت بڑا MBBS ڈاکٹر نہ ہو، لیکن ایک عام غذا استعمال کرنے والے فرد کی حیثیت سے بیسک چیزوں سے تو وہ واقف ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. یہی بنیادی چیز ہے کہ جسم کی غذا کے لیے، چونکہ آپ کے صحت کا، بیماری کا، زندگی اور موت کا مدار ظاہراً ان چیزوں پر ہے. صحیح. آپ بیسک چیزوں سے معرفت حاصل کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی لائف گزارتے ہیں. یہاں پر یہ ایکسکیوز نہیں ہے تو وہ دین جو آپ کی دنیا کا اور آپ کے آخرت کا سودا ہے، ایسے ہی ہے. دنیا میں بھی آپ کی بقا ہے، آخرت میں بھی آپ کی بقا ہے. وہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جس کا بنیادی پرپز آپ کی پیدائش کا اور تخلیق کا اللہ نے اسے بیان کیا.
اس کے بارے میں بیسک انفارمیشن لینے کو آپ ضروری کیوں نہیں سمجھتے؟ بالکل صحیح بات. بیسک انفارمیشن جو آپ کو کم از کم حق اور باطل میں امتیاز بتائے، آپ کو صحیح اور غلط کا فرق بتائے. ایسے ہی. قرآن کے ساتھ آپ کا بیسک تعلق جو کہ الہامی کتاب ہے، اس سادہ کتاب اللہ فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے یہ کتاب آپ پر اتاری، اس میں تمہارا ذکر ہے، تمہارے لیے گائیڈنس ہے، آپ کے لیے رہنمائی ہے. صحیح. میں دنیا کی ہر چیز کے بارے میں جانتا ہوں، لیکن دین کے بارے میں خود صحیح اور غلط کا فرق کرنے کے لیے میں لے مین بن جاتا ہوں. ایسے. اور پھر میں کہتا ہوں مجھے تو پتہ نہیں، یہ تو مولویوں کا کام ہے، یہ تو فلان. علماء دنیا میں صحت کے اصولوں میں بھی ڈاکٹر کی اپنی ذمہ داری ہے. بعض اوقات کیسز آتے ہیں کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، ایسے ہی. لیکن کیا چونکہ یہ ایک نیوٹریشن کا اور ایک ڈاکٹر کا کام ہے، آپ اپنے کھانے پینے کے حوالے سے بالکل غافل ہیں، صحیح. آپ بالکل نابلد ہیں. علامہ آپ صاحب کو یہ بھی نہیں پتا کہ زہر میں اور روٹی میں کیا فرق ہے. اگر آپ کو پتہ ہے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ سانپ جو سامنے آ رہا ہے مجھے ڈسے گا یا وہ میرے گلے میں لپٹ کر مجھے جو ہے وہ میرے سر کو کس کرے گا، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں زہر ہے. جب بیسک چیزیں لائف گزارنے کی آپ کو ان کی معلومات ہیں اور آپ کے لیے ایکسکیوز نہیں ہوتا کہ آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر، علامہ صاحب آئی یہ ایم ناٹ اے نیوٹریشن. بڑی خوبصورت آپ نے ایگزامپل جو ہے نا دی ہے، اور میرا خیال ہے جو ہمارے ناظرین ہیں جو سننے والے ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے بھی کہ ایٹ لیسٹ کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جس کو اسلام کی بیسکس کا نہ پتہ ہو. اگلا میرا سوال یہ ہے کہ علماء کرام کیا آج کے معاشرے کے اندر اتحاد امت کے لیے وہی کردار ادا کر رہے ہیں جو انہیں کرنا چاہیے؟ کیا وہ لوگوں کو، افراد کو، معاشرے کو، امت کو فرقہ پرستی سے بچانے کے لیے وہی کردار ادا کر رہے ہیں جو انہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک بنیادی بات میں نے اس کا وقفے سے پہلے آپ نے سوال کیا، ایک بات میں نے کی تھی کہ زمانے میں کبھی بھی زمانہ اچھے لوگوں سے خالی نہیں ہوتا. صحیح. ہمیشہ ایسی نیک روحیں ہوتی ہیں جو اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنی کاوشوں سے لوگوں کی اصلاح کرتی ہیں. میں ایمان کی حد تک اس بات کو یعنی مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، اس کے لیے جو گائیڈنس کا نظام ہے، اسے اس کی روح کے مطابق اپنی اپنی حیثیت میں پہنچانے کے لیے ہمیشہ افراد ہوتے ہیں. تو یہ آپ کہنا کہ پورا کا پورا طبقہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہے، یہ بھی انتہا پسندانہ سوچ ہوتی ہے. صحیح. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ علماء کرام میں بھی ایسی روحیں ہیں، ایسے افراد ہیں جنہوں نے اپنی پوری کی پوری زندگی دین کی صحیح فکر اور صحیح سوچ کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے صرف کر دی ہے. صحیح. لیکن جیسے کہ ہر طبقے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس طبقے کے لیے نیک نامی لے کر نہیں آتے، بدنامی لے کر آتے ہیں. وہ اس طبقے کا فخر نہیں ہوتے بلکہ اس طبقے کے لیے وہ ایک بدنامی کا نشان ہوتے ہیں. صحیح. خواہ وہ میڈیکل ہو، خواہ وہ اکانومی ہو، خواہ وہ پولیٹکس ہو. اسی طرح دینی طبقے میں بھی یہ بات اپنی جگہ سچ ہے کہ بعض کردار ایسے ہیں جن کا موضوع سوائے تفرقے کے کچھ نہیں، جن کا موضوع سوائے انتہا پسندی کو فروغ دینے کے کچھ نہیں، جن کا موضوع سوائے لوگوں کو لڑانے کے کچھ نہیں، اور انہیں اپنے مزاج کے کچھ ایسے ہلہ گلہ کرنے والی چھوٹی سی جماعت بھی مل جاتی ہے. نتیجتاً ہمیں تو 3-4 بندے ایسے مل جائیں جو میرے مزاج کو اور میرے کہے ہوئے کو فالو کرتے ہوں، تو پھر بندہ سمجھتا ہے یہی کل کائنات ہے. وہ کنویں کا مینڈک ہوتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ اب اس کل کائنات یہی ہے. اسے سمندروں کی وسعتوں کا بھی اس سے کوئی سروکار نہیں، دریاؤں کی روانی سے بھی سروکار نہیں. وہ اس کنویں کے مینڈک ہے، جتنے پانی میں وہ تیرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی کل کائنات ہے. اور وہ ایسے واعظین ہوں، خواہ وہ ذاکرین ہوں، خواہ وہ مبلغ ہوں، جنہوں نے اپنا مزاج، اپنا وتیرہ انتہا پسندی بنا لیا، فرقہ وارانہ فسادات بنا لیا، لوگوں کے اندر فتنہ پیدا کرنا اور ان کے اندر ہمیشہ توڑ پیدا کرنا بنا لیا. یقیناً وہ جیسے دیگر طبقوں کے لوگ ان کے اندر قابل تحسین نہیں ہوتے، علماء کے طبقے میں وہ ہمارے لیے یا علماء کے لیے قابل تحسین نہیں ہوں گے. لیکن وہ لوگ جو اس دور میں بھی بڑی عظیمت کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ اور بڑے صبر کے ساتھ اس کام کو سر انجام دیتے ہیں،
تو اس کا نتیجہ ہے کہ آپ کو یہ خیر نظر آتی ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ آپ کو لوگوں کے ساتھ دین کی وابستگی نظر آتی ہے، اور بڑے پیمانے پر جو دین کی اشاعت ہوتی ہے، آپ یورپ کی وادی میں دیکھیں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ایسے ہی اس کی ایک بنیادی وجہ یہ صاحب کردار لوگ بھی ہیں جو اپنے کردار سے، اپنی تعلیمات سے کوششیں کر کے لوگوں تک صحیح پیغام پہنچا رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ اس طرح کے افراد اچھے اور برے ہر طبقے میں، ہر زمانے میں، ہر گروہ میں پائے جاتے ہیں۔ ایسے ہی علامہ صاحب، ابھی آپ نے یورپ کی بات کی، ہم اس وقت برطانیہ کے اندر موجود ہیں۔ گو کہ ایک مسئلہ جو ہے اس کے اوپر ہم پوری ایک سیریز کر سکتے ہیں پروگراموں کی، وہ ہے عیدین کا مسئلہ۔ عمومی طور پر یہ پہلے برصغیر کے اندر تھا، یا کہا جاتا تھا جی کہ پاکستان کے اندر کوئی کہتا تھا آج عید ہے، کوئی کہتا تھا کل عید ہے، لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے ہم دیکھتے ہیں کہ برطانیہ کے اندر بھی بالعموم مسلمان جو ہے عیدین کے موقعوں پر ہمیں بٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس مسئلے کا کوئی حل ہو سکتا ہے؟ یہ واقعی عام بندے کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، خاندانوں کے لیے، فیملیوں کے لیے، چونکہ سال میں 2 بڑے دن آتے ہیں جو خوشی کے دن ہوتے ہیں، اور ان دنوں میں جب خاندان بکھرتا ہے تو عام بندے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کچھ دینی معاملات ایسے ہیں کہ جس کے اثرات خاص طبقات تک ہوتے ہیں، تو وہ چیزیں جس کے اثرات معاشرے کے ہر فرد تک جائیں، اس کی سینسٹیوٹی اس کی بڑھ جاتی ہے، اور ان میں سے یہ 2 ہمارے تہوار ہیں۔ انفارچونیٹلی یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے کہ آج تک اتنے اہم مسئلے پر ہم اپنی قوم میں وحدت اور اتفاق پیدا نہ کر سکے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر جو اس حوالے سے مختلف نظر رکھتے ہیں، میں ان ساروں کے بارے میں آگاہی رکھتا ہوں، اور اس حوالے سے ہماری بہت ساری میٹنگیں بھی ہوئی ہیں۔ میں ان چیزوں کو بڑے سادے طریقے سے بیان کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ اگر اس انداز سے دیکھیں تو شاید حل کی کوئی نہ کوئی راہ نظر آ جائے۔ مثلا عیدین کا تعلق یا آغاز رمضان کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، بالکل، اور اس بارے میں جو ساتھی کہتے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھنا ہے اور دیکھنے کے بعد اعلان کرنا ہے، تو سب سے پہلے تو میں پوری دنیا کے ساتھ اسے نہیں جوڑتا۔ صحیح ہے۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یورپ کا جو اپنا خطہ ہے، اور اس میں جو اوور 45 ڈگریز کی کنٹریز ہیں جو خط استوا سے یا ایکویٹر سے اوپر ہیں، صحیح۔ ان کو سائنٹیفکلی اس ویدر کے حوالے سے ایب نارمل کنٹریز کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ ایب نارمل کنٹریز کو نارمل کنٹریز کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ مثلا جو خط استوا یا ایکویٹر ہے، اس میں جو پاکستان ہے، عرب کا علاقہ ہے، انڈیا ہے، یہ سارا نارمل کنٹریز کہلاتے ہیں۔ نارمل سے سادہ لفظوں میں سمجھانے کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں دن رات کا، گرمیوں سردیوں کا بہت بڑا فرق نہیں ہوتا، ایسے ہی ہے کہ بہت بڑا جمپ کریں۔ گریجولی خاص 1 گھنٹہ 40 منٹ، 1 گھنٹہ 45-50 منٹ کے فرق ہوتے ہیں گرمی اور سردیوں میں، دن رات چھوٹے ہونے۔ یہ جو ایب نارمل کنٹریز کہلاتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ سردیوں میں یہاں پر مغرب جو ہے وہ 4 بجے بھی سورج ڈوب جاتا ہے، گرمیوں میں رات 10 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں آپ۔ یہ ایب نارمل کنٹریز اس حوالے سے کہلاتی ہیں۔ کوئی ایب نارمل کا کوئی اور مطلب نہ سمجھے اس ویدر وائز۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم چونکہ ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ جو اسلامی احکام ہیں وہ ان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو امور نادرہ کہلاتے ہیں، کہ یعنی اسپیشل سرکمسٹانٹز ہوتے ہیں۔ امور نادرہ سے میں آپ کو سادی مثال سمجھاؤں۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ وضو کرو تو چہرہ دھو، ہاتھ دھو، پیر دھو اور سر کا مسح کرو۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے، انکار کرے گا تو نس کا منکر اور کافر ہوگا۔ لیکن ایک بندے کے سمجھے کہ ہاتھ ہی نہیں ہے، اب آپ اس کے پیچھے پڑے رہیں کہ جی قرآن نے تو کہا ہے کہ ہاتھ دھو، آپ کہیں گے وہ تو کہا ہے لیکن یہ امور نادرہ میں سے ہے، یہ ایک معذور ہے، عذر کی شکل ہے، تو اس لیے اس کا حکم اور ہوگا۔ اسی طرح تیمم کے مسئلے، ان علاقوں میں ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے 60s سے کوشش کی چاند کو دیکھنے کی، جو عام طریقہ تھا، سادہ دور مصطفی کا طریقہ تھا، لیکن ویدر کی وجہ سے، دیگر مسائل کی وجہ سے نظر نہیں آتا تھا۔ نتیجتاً ساری رات بھی بیٹھے رہتے تھے۔ بہت سارے ہمارے بزرگوں کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے اسی سادہ طریقے سے اپنے سفر کا آغاز کیا، لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ اتنی امبیگوٹی آئی کہ پھر کوئی موراکو کی طرف گیا، کوئی کہاں گیا، کوئی کہاں گیا، کوئی سعودیہ کی طرف گیا۔ ہم نے اس پر ایک سادہ فارمولہ پیش کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ان ممالک میں جہاں پر یہ ایشو ہیں،
آپ اس مسئلے کو بڑی آسانی سے حل کر سکتے ہیں. وہ کیسے کہ ایک وقت تھا کہ جب سائنس سے آپ کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ چاند کب ہوگا, ایسے ہی کب نظر آنے کے قابل ہوگا اور کب نہیں ہوگا. میں مثال دیتا ہوں. مجھے کچھ ساتھی جب کہتے ہیں کہ نہیں آپ تو سنت کے خلاف بات کرتے ہیں, کیا حضور کی سنت نہیں تھی چاند دیکھنا؟ میں انہیں سادہ لفظوں میں سمجھاتا ہوں کہ آپ جو 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں, کیا حضور کی سنت تھی کہ نہیں سورج دیکھنا؟ ایسے ہی 5 وقتہ نمازیں سورج کے ساتھ جڑی ہے نا. ایسے ہی تو مجھے بتائیں کہ کیا رسول اللہ کے دور میں کیلنڈر تھا؟ نہیں تھا. یا تو ثابت کریں. ایسے اب اس کو تو سب مانتے ہیں کہ حضور کے دور میں کوئی کیلنڈر نہیں تھا. ایسے ہی فجر کا بھی دیکھتے تھے کہ صبح صادق ہوئی ہے تو فجر پڑھتے تھے. ظہر کے دیکھتے تھے کہ اب وہ زوال کے بعد ظہر پڑھتے تھے. عصر کا سایہ سے پڑھتے تھے. بالکل. تو وہ سایوں کا حساب تھا. ایسے ہی. سورج ڈوب گیا مغرب پڑھتے تھے, تاریکی ہو گئی تو عشاء پڑھتے. عشاء پڑھتے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ان کی ساری زندگی پریکٹیکلی چیزوں کو دیکھتے ہوئے گزری. ایسے ہی لیکن آج آپ کیلنڈر پر آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ ایسے ہی اب اگر کوئی مجھے کہے کہ حضور تو کرتے تھے, تو آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ سحری کے لیے, افطاری کے لیے, فجر کے لیے, ظہر کے لیے, عصر کے لیے, مغرب کے لیے, عشاء کے لیے آپ میں سے کوئی ایک بھی وہ کام نہیں کرتا جو حضور یا صحابہ کرتے تھے. آپ کیلنڈر پر بیٹھے ہوئے, آپ کو پتہ ہے یہ سورج ڈوب گیا, یہ سورج نکل گیا, یہ سایہ اتنا ہو گیا, باہر تو کوئی بھی نہیں گھڑی ہاتھ میں دے دی اور اس پر آپ کرتے ہیں. ایسے ہی اگر یہاں رسول اللہ کی سنت ترک نہیں ہوتی بلکہ اس کی کمپلیشن ہے, ایسے ہی تو یہی اپلائی ہوتا ہے. جیسے خدا نے سورج خدا کا بنایا ہوا ہے, چاند بھی تو خدا کا بنایا بالکل ہے. ایسے ہی. آپ چاند میں بھی اب اس کی گردش اور اس کے پورے سرکل کو سائنس نے اس کی ایک ایک ایسے سیکنڈ ہی. کو معلوم کر لیا. اب جتنا ہمارا سسٹم ہے چلنے پھرنے کا, ایسے ہی فضاؤں میں جانے کا, راکٹ جانے کا, چاند میں مختلف سیٹلائٹ بھیجنے کا, اب ایک ایک سیکنڈ کا ان کے معلوم ہے. ایسے اب ہی ہے. اور پھر یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی بڑا کمال کیا. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ بنایا ہوا نظام اللہ کا ہے, بالکل انہوں نے صرف ڈسکور کیا ڈسکور ہے, کیا. ڈسکلوز کیا ہے. تو آپ اگر 5 وقتہ نمازیں کیلنڈر پر پڑھ سکتے ہیں, تو یہ آپ کام اگر نہیں کر افطاری اور سحری کر سکتے ہیں, تو آپ رمضان, عیدوں کا اسی سائنٹیفک بنیاد پر کیوں نہیں کر سکتے؟ خاص کر جب آپ ایب نارمل کنٹریز میں رہتے ہوں. جو نارمل کنٹریز میں رہتے ہیں ان کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ایک طریقے سے چلے آ رہے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. پھر وہاں پر ایک سسٹم بھی ہے, کمیٹی بھی ہے, وہاں پر ایک گورنمنٹ بھی ہے. ایسے ہی یہاں اس مسئلے کا حل 2 ہی حل ہو سکتے ہیں. صحیح. ایک کہ سارے کے سارے فیصلہ کریں کہ ہم نے دیکھ کے کرنا ہے اور نہ نظر آئے, لیکن اس سے آپ پوری دنیا سے کٹ جائیں گے. اور یہ 60 سے کرتے رہیں لیکن نہیں ہوا. دوسرا حل وہی ہے جیسے کیلنڈر پر باقی عبادات ہیں, کیلنڈر پر چاند کو لے جائیں. یہ سنت کی تکمیل ہوگی, سنت کے خلاف نہیں ہوگا. علامہ صاحب یہ بہت تفصیل طلب سوال بھی تھا اور موضوع بھی, اس پر انشاءاللہ ہم کریں گے. آخری سوال, وقت بہت مختصر ہے, کہ اتحاد امت کے لیے سب سے پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ میرے خیال ہے اتحاد امت کے لیے سب سے پہلا اور سب سے آخری قدم رجوع الی القرآن و سنہ. آپ کا معیار اللہ کی کتاب, رسول اللہ کی سنت ہو, اور اس کے مطابق آپ اپنے مسائل حل کریں. جو چیزیں رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہوں, خواہ وہ کتنے ہی بڑے بندے نے کہی ہوں اور کتنے ہی حسین انداز سے کہی ہوں, جو چیزیں اللہ کی کلام کے خلاف ہوں, خواہ وہ کسی بڑے سے بڑے آدمی نے کہی ہوں یا بڑے حسین پیرائے میں کہی ہوں, وہ قابل رد ہے. ہمارے نزدیک اصل معیار, بنیادی, اور ساری چیزیں پھر اسی کے گرد گھومتی ہیں. میں ان تفصیلات میں نہیں جاتا, بالکل صحیح. ہمارے یہاں اجماع اور قیاس کی بحثیں بھی ہیں, لیکن ساری چیزیں اس ارد ہیں کہ اللہ کے کلام کے بھی خلاف نہ ہو, رسول اللہ کی سنت کے بھی خلاف نہ ہو. جزاکم اللہ خیرن. علامہ صاحب آپ نے آج ایک مرتبہ پھر بڑے خوبصورت انداز کے اندر ایک اتحاد امت کے داعی کے طور پر ہمارے ناظرین کے سامنے اپنی گفتگو پیش کی. ناظرین, مکالمہ آپ نے دیکھا, آپ نے سنا. آج ہم اس پلیٹ فارم سے بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو جسم واحد کی مانند ہونا چاہیے, اور جو شیرازہ امت کا بکھرا ہے اس کو ہم نے سمیٹنا ہے اور اتحاد امت کا کردار ادا کرنا ہے. اس کے لیے آپ بھی آگے بڑھیں, اس کے لیے ہم بھی آگے بڑھیں, اور بالآخر جو منبع ہے روشنی کا, ہدایت کا, وہ قرآن و سنت ہے. اسی کو لے کر ہم نے آگے بڑھنا ہے. پروگرام مکالمہ سے رضوان ارشد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ ایک نئے پروگرام کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.